अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सूरतुल फलक जो है शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 1। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, आप मुझे ये पहले जो सबसे पहले कुल है इसके बारे में बताएं कि ये कुल क्या है। ये मैम कुल फेले अमर है हम्म। और इसके मादा और क्या है? इसके मादा काफ वाव लाम है। दैट्स और गुड। ये और बाप कौन सा है? बाब नून से वेरी नाइस। अब इसका फाइल बताओ। फाइल अंता मैम। वेरी नाइस, गुड। जो नेक्स्ट है आऊज़ु, ये क्या है? इस्म, फेल या हर्फ? मैम फेल है, और कौन सा फेल है? फेल मुजायरा। और इसके मादा के लफ्ज क्या होंगे? हर्फ। ऐन वाव जाल। गुड। और इसका जो है वो बाब? बाब नून से गुड। हाँ, बाबिनोस। हाँ आज़ा याऊज़ु। आउज आज याउज़ु जी। हाँ बिल्कुल ठीक। इसमें फाइल क्या होगा? ये अना मैम, क्योंकि अना अलीफ लगे फाइल। हुए है ना शुरू में जी। जो शुरू में अलीफ है वो अना मुतकल्लिम के लिए है। और ये वो 12 सीगों में से है जिसमें फाइल हमेशा ज़मीर की सूरत में ही होता है, कभी भी ज़ाहिर फाइल नहीं मिलता। ठीक है, इसको अब यहीं तक करते हैं। आगे बी रब्बी को देखते हैं कि बी रब्बी क्या है। बा मैम हर्फ जर है। हम्म। बिरब्बी जार मजरूर। पूरा जार मजरूर, बिल्कुल ठीक हो गया। और ये जो अल फलाकी है ये क्या है? ये मजरूर क्यों है, मतलब इसके नीचे कसरा क्यों है? और रब्बी के नीचे तो कसरा है ना, हरफ जर बा की वजह से। जी ये मैम मुजाफ इलैहि बन रहा है इसलिए। हाँ, ये मुदाफ इलै बन रहा है इसलिए। और फिर रब्बी क्या होगा? मुदाफ। रब्बी मुदाफ बन जाएगा, बिल्कुल। तो बा हरफ जर है, रब्बी मजरूर भी है हरफ जर बा की वजह से, प्लस ये मुदाफ भी है। अब ये मुदाफ है तो अल फलाकी जो है ये मुदाफ इलै हो गया। अब चूंकि मुदाफ और मुदाफ इलै जुड़े हुए कनेक्टेड हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? हरफ जर के लिए पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? जुम पूरा जार मुरक्बे मजरूर इजाफी। मैम, जार हाँ, मजरूर कहलाएगा। वेरी नाइस। ये पूरा जार मजरूर भी खिलाएगा, ठीक है। पूरा जो मुरक्बे इजाफी है। अब ये जो जार मजरूर होते हैं ये जुमले के अंदर कुछ क्या हैसियत रखते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? नहीं ये कुछ समझी। मुतालिक बनकर आते हैं ना, तो इनको क्या जी कहेंगे? जी। अच्छा मुतालिक के फेल से शुरू हुआ जुमला मैम, तो मुतालिक के फेल। हाँ, तो इसको मुतालिक के आउज़ु। फेल कहेंगे। ये जो पूरा जार मजरूर है ये अब कहलाएगा मुतालिक के आउज़ु। ठीक है। अब यहाँ पे मुतालिक के पीछे हालांकि आउज़ु। दो फेल है, कुल भी फेल है, जी आउज़ु भी। तो जो जो पहले नंबर पे पीछे आएगा ना वो मुतालिक होगा, उससे पीछे नहीं जाएंगे हम। जी जी। ठीक हो गया। अब आउज़ु से लेके अल फलाकी, ये पूरा का पूरा क्या बनता है? आउज़ु से लेके अल फलाकी, ये कोई जुमला है या क्या मुरक्कब है या क्या जुमला है? जुमला फेलिया बनाइए। हाँ, ये पूरा जुमला फेलिया हो गया। अब देखिए जो कुल था उसका फाइल था अंता और ये फेल था। और जो कुल, काला, यकूलू, कुल, ये जो होते हैं ना, इसमें होता है कि इसका आगे मकूला भी होता है, लाजमी होता है। काला, यकूलू, कुल, इनका आगे मकूला लाजमी होता है। जो और यहाँ पे मकूला क्या होगा इस कुल का? आउज़ु मैम। हाँ, आउजू से लेके अल फलाकी। अल फलक ठीक है। मक़ूला। बेसिकली जी तो ये पूरी सूरत अगली जो है ना, पूरी सारी आयतें ये सब मकूला कहलाएंगी कुल का। यानी कि जी क्या कहें,
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نا کہ آپ کہیں تو وہ کیا کیا کہیں، وہ پوری یہ پوری بھی صورت ہوگا کہ اللہ نے کیا حکم دیا کہ وہ کیا کیا کہیں. تو اس وقت اس آیت، کیونکہ ہم صرف ابھی ایک آیت دیکھ رہے ہیں، تو یہ آیت جو ہے اس کا کل کا مقولہ کہلائے گی، اور مقولہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفعول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول بن جائے گا کل کا انتا فائل اور مفعول اگلی پوری آیت. اب کل سے لے کے الفلقی یہاں تک یہ کیا ہے؟ مرکب ہے، یہ جملہ ہے؟ جملہ ہو گیا میم پورا. جملہ. اور کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح اب اس کے اندر جو ہے 2 جملے آئے ہیں، اور دونوں ہی جملہ فعلیہ تھے، اور 2 مرکب آئے ہیں، ایک جار مجرور، ایک مرکب اضافی. اب انشاءاللہ ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں. قل کا ترجمہ کر دیں. آپ فرما دیجئے. آگے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں بے رب الفلق، یعنی کہ فلق صبح کے. جی، صبح کے. اعوذ صبح کے رب کی. صبح کے رب کی، بالکل. فلق کا مطلب ہوتا ہے توڑ کے کوئی چیز آنا، پھوٹنا. صبح کیونکہ رات کی تاریکی کو وہ کیا کہتے ہیں کہ توڑ کے آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں فالقون، ہوتا ہے پھوڑنے والا، پھاڑنے والا. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے پھاڑ کے آنا. تو صبح جو ہوتی ہے وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں سے ہے صبح کا. اور آپ کی کوئی چیز پھاڑ کے نکل، اب جیسے یہ جو بیج نکلتا ہے، یہ اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ بیج پھاڑ کے نکلتا ہے، زمین کو پھاڑ کے باہر آتا ہے، پودا باہر جو نکلتا ہے. تو وہ اسی سینس میں ہے. کوئی بھی چیز ہے، یہ انڈا ہے تو وہ چوزا جب نکلتا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کا شیل کو توڑ کے پھاڑ کے باہر آتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے پھاڑ کے کوئی چیز باہر آنا، تو وہ اس کو فلک کی کہ اس یہاں پہ صبح ہے کہ صبح جو ہے وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے باہر آتی ہے. تو وہاں لوگ صبح کے کہتے ہیں رات کی، فلک مس آسمان بھی کچھ ہے نا. بالکل آسمان، آسمان سے بالکل، کیونکہ روشنی وہیں سے آتی ہے نا. جی، آسمان بھی اس کا میننگ ہے، بالکل. فلک، وہ فلک ویسے بیسیکلی وہ فلک وہ ہے، کیف ہے، خوف نہیں. اچھا، وہ کاف ہے. جی، ہاں، وہ آپ جو میں سے فلک سمجھ رہی ہے نا، وہ یہ ہے. اچھا، ایک ہے فلک کا، یہ فلک. یا فلک کھون کہتے ہیں اس کو، فلک کھون. یہ ہے آسمان، فلک. اچھا، اور یہ ہے فلق. تو اس کو یہ ہوتا ہے پھاڑ کے کچھ چیز آنا، تو وہ یہاں پہ صبح ہے، یہاں پہ صبح کا اس میں میننگ ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ فلک کیف کے ساتھ ہے. چلے ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ. اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو الفلقی ہے یہ اسم ہے. باقی کیونکہ میں نے اب یہ کوشش کی کہ جب میں اب یہ آیات کیا کروں گی تو اس میں یہ لازمی مینشن ہو کہ کیا حرف ہے اور کیا فعل اور کیا اسم ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ہر کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. انہی تینوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ہم نے ہر چیز کو اینالائز کرنا ہوگا کہ کیا کیا چیز ہے. اب جیسے قل فعل ہے، اعوذ فعل ہے، بی جو لگا ہوا ہے وہ حرف ہے، حرف جار. اور رب بھی اسم ہے، الفلقی بھی اسم ہے. جی. رول نمبر 2. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شروع میں من ہے یہ کیا ہے؟ حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ من حرف ہے، نہیں یہ جر ہے، حرف جر، ایسے ہی بولیں گے. من حرف، ہاں جی بالکل، من حرف ہے، اور حرف کی کیٹیگری میں حرف جر ہے. کیونکہ حرف بھی بہت سارے ہوتے ہیں نا، حرف مشبہ بالفعل بھی ہوتے ہیں، حرف عطف بھی ہوتے ہیں، حرف بہت سارے، حرف جر ہوتے ہیں. اس طرح سے حرف ناصبہ، حرف جازمہ. تو حروف کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. اسم کی، جس طرح اسم کی کتنے ساری قسمیں ہیں نا، اسم موصول ہے، اسم اشارہ ہے، اسم ضمیر ہے، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم بھی بہت سارے ہیں. فعل کتنے ہیں؟ فعل گنے چگنے ہیں. فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے. تو فعل کچھ ہیں،
تین بیسک تین ہے، اس کے علاوہ 4 اگر فعل نہیں کو بھی ہم ایڈ کر لیں تو اس طرح سے یہ سب کیٹیگریز ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو نیکسٹ شرری ہے یہ کیا ہوگا، اسم، فعل یا حرف؟ ہاں یہ بھی اسم فیل ہوگا. اچھا، فعل آپ نہیں کو آپ کیسے لگا؟ بتائیں. جی نہیں آپ بتاتے کبھی بھی جر فیل کے ساتھ نہیں آتا ہے. بالکل، یہ آپ نے صحیح اس لیے. پوائنٹ، میں بھی آپ کو یہی بتانے آگے میں سوچی تھی، میں اگر آپ نہ بتا پائی تو میں یہی بتاؤں گی کہ ہاں حرف جر، کوئی بھی حرف جر آ جائے، حرف جر کے بعد جو بھی لفظ ہوگا وہ ہمیشہ اسم ہوگا، کبھی بھی فعل نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، حرف تو جر جو اس لیے. اس وقت من ہے، اس کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ ہمیشہ اسم ہوگا، کبھی بھی فعل نہیں ہوگا. اب چونکہ اس پہ آپ کو شاید تنوین نظر نہیں آئی یا ال نظر نہیں آیا، اس وجہ سے آپ نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ فعل ہو، کیونکہ اسم کے اوپر یا تو ال ہوتا ہے یا تنوین ہوتا ہے. صحیح. لیکن اسم کی پتہ نا ایک کیٹیگری، ایک چیز ایسی اسم کے اندر ہے جس میں ال اور تنوین دونوں نہیں آتے، تو وہ انشاءاللہ بھی ہم اس اسٹیپ پہ آئیں گے. تو اس وقت پھر شرری کیا ہوا؟ من شر مرکب جاری ہاں، یہ جار مرکب مجرور. جاری مطلب شر کیا ہے، اسم ہو گیا. ٹھیک ہے، شر پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ اسم ہے، اور اب اس کے مادہ کے جو حروف ہیں، جو روٹ لیٹرز ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ شین را را. شین را را، اور یہ مجرور ہو گیا پچھلے حرف جر من کی وجہ سے جو آپ نے بتایا. دیٹس گڈ. اور اس کے علاوہ شرری کا میں ایک اور یہ چیز بتاؤں کہ شرری قرآن پاک میں آئی تھنک 30 to 31 ٹائمس استعمال ہوا ہے، اور جتنی بار استعمال ہوا ہے ایز اے اسم ہی استعمال ہوا ہے. یہ مادہ کے حروف شین را را شرری سے بنا ہے، تو یہ اسم کے طور پر ہی ہمیشہ آیا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اب ہم یہ چلتے ہیں کہ یہ جو ماں ہے یہ کیا ہے. اس میں موصول. بالکل، یہ اسم ہے، اور اسم کی کیٹیگری میں اسم موصول میں آ جاتا ہے یہ. اب ہم خلقہ کی طرف آتے ہیں کہ خلقہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ فیل ہے یہ، اس نے پیدا فعل. کیا. اور فعل کی کون سی کیٹیگری ہے؟ ثلاثی مجرد. مطلب ماضی، مضارع، امر. اچھا یہ ماضی ہے. ہاں فعل ماضی ہے. اب اس کے مادہ کے حرف بھی بتا دیں، روٹ لیٹرز. خا لام قاف. اور اس میں جو ہوگا فاعل کیا ہوگا؟ ہوا رہے گا. ہوا اس میں فاعل، بالکل یہ پہلا صیغہ ہے تو اس میں ہوا فاعل. اب یہ پورا خلق کا جو ہے یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ صحیح. خلق کا پورا جملہ فعلیہ ہے، اگرچہ یہ ایک لفظ ہے، ایک لفظ لکھا ہوا ہے، ایک جسٹ ون ورڈ، لیکن اس کے اندر پورا ایک جملہ سمویا ہوا ہے. خلق، اس نے پیدا کیا، پورا. اب اردو میں دیکھیں ہمارے کتنے حروف، کتنے لفظ آئے ہیں، اس نے پیدا کیا 4 لفظ. عربی میں ایک ہی لفظ کے اندر پورا سینٹینس آ گیا، he created. تو ابھی کیا ہے کہ اب چونکہ پیچھے اسم موصول ہے، تو اسم موصول کے لیے کیا چیز کمپلسری ہے، کیا چیز لازمی پھر آگے ہونی چاہیے؟ صلہ ہونا ضروری ہے. پرفیکٹ. تو اس وقت یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے خلق کا صلہ بن رہا ہے اسم موصول کا. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا پیچھے پھر دوبارہ چلیں گے شرری کی طرف. یہ جو شرری ہے اس کے اوپر نہ ال ہے نہ تنوین، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ ایک تو مضاف ہو سکتا ہے وہ. مضاف. تو اس وقت یہ مضاف ہی ہے، بالکل، کیونکہ مضاف کے اوپر نہ تو ال آتا ہے اور نہ تنوین. اور یہ ہمیں کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ فعل نہیں ہے کیونکہ حرف جر پیچھے آ گیا تھا. تو اسم ہے اور اس کے اوپر ال بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مضاف ہوگا. پھر اچھا اب اگر یہ مضاف ہے تو اب اس کا مضاف الیہ کیا ہوگا؟ یہ اسم موصول کو ہم مضاف الیہ سے بولیں گے. ہاں، اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، تو یہ پورا اسم موصول پلس صلہ. اگر صرف ماں کو کہیں گے تو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. شر سے جو، بات کمپلیٹ نہیں ہے. آپ کو اگر میں کہوں شر سے جو، تو آپ کہیں گی کہ کیا بات کوئی سمجھ نہیں آئی. جو کیا، جو سے آگے اب مزید تفصیل چاہیے نا، جو کیا.
تو جب یہ جو اپنے صلہ کے ساتھ جڑے گا تو پھر ایک بات پوری کمپلیٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اسم موصول پلس صلہ دونوں مل کے بن جائیں گے مضاف مضاف الیہ. الیہ. ہوں اچھا ایک سوال میرے دماغ میں تھا کہ مضاف ہوں الیہ ہمیشہ جر میں رہتا ہے نا، تو یہ خلق جی زبر میں ہے. یہ تو تو فعل پھر ہے، خلق کا جو ہے یہ فعل ہے، ہاں اور فعل تو ہم ہمیشہ جو ہے اوکے. وہ فعل کبھی بھی زیر کے ساتھ نہیں آتا. اچھا اور ماں جو ہے یہ مبنی ہے. ایون فعل ماضی بھی مبنی ہوتے ہیں. مبنی مطلب یہ اپنی حالت کبھی چینج نہیں کرتے. یہ اپنی اوکے. اگر جس حالت میں یہ زبر کے ساتھ ہے زبر کے ساتھ ہی رہیں گے. ماں ہے تو یہ ماں ہی رہے گا، یہ می نہیں بنے گا، منہ نہیں بنے گا، یہ ماں ہی رہے گا. ٹھیک ہے، یہ مبنی ہوتے ہیں. ان کو ہم کہیں گے محلن مجرور. اچھا محلن کہ ان کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے کہ اس وقت یہ پورا اسم موصول پلس صلہ حالت جر میں ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن حالت جر میں ہے کیونکہ یہ اس وقت مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہے. تو محلن کا مطلب کنسیڈریشن. ہاں، محلن کا مطلب کنسیڈر کرنا، سمجھنا. اوکے. فی محل بھی کہتے ہیں اس کو، فی محل کہ انڈر کنسیڈریشن، کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا. اوکے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ. سمجھ میں آیا. وَإِيَّاكَ. اب جو ہے مضاف اور مضاف الیہ یہ مل کے کچھ بنے گا. ہاں اب آپ پیچھے کی طرف جائیں، پیچھے ایسا کیا تھا کہ یہ مل کے کیا بنے گا؟ ہاں یہ تو ایک جملہ بنے گا نا. مضاف الیہ ایک مرکب ہے، یہ جملہ نہیں بن وقت سکتا. بھی اضافی بنے گا. ہاں، مرکب اضافی. اب یہ مرکب اضافی جو ہے نا، کیونکہ پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے تو اوکے اب یہ مرکب کیا جاری، پوزیشن لے گا؟ کمپلیٹ مرکب جاری. ہاں بالکل، آپ اس کو کہیں گے یہ مکمل پورا مجرور ہو گیا حرف جر کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اب صرف شرری مجرور نہیں رہا، کیونکہ اب یہ مضاف کی پوزیشن پہ بھی تو ہے. ہم نے اگلی پوزیشن بھی دیکھنی ہے نا. شرری مجرور ہے من کی وجہ سے، لیکن پلس یہ ایک فنکشن اور بھی ہینڈل کر رہا ہے، اور وہ فنکشن کیا ہے؟ مضاف کا. اور مضاف اکیلے تو اب کچھ نہیں بنے گا نا، اب اس کا مضاف رہے تو اس کے ساتھ جڑے گا ہی جڑے گا، اس کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. مضاف الیہ اس کے ساتھ جڑے گا، وہ پورا پھر مجرور ہو جائے گا. تو میم اس کو ہم مرکب اضافی اگر کہیں گے تو یہ رانگ ہو جائے گا. مرکب اضافی شرری سے لے کے خلق تک یہ مرکب اضافی ہے، لیکن جب ہم پیچھے من پہ چلے جائیں گے تو اب ہم کہیں گے کہ من سے لے کے خلق تک اب یہ پورا مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے میم. یہ اب ماشاءاللہ ہم کہ کہیں اس گے کو کہ شرری سے لے کے اب ہم کہیں گے کہ شرری سے لے کے خلق تک یہ محلن مجرور ہے، اوکے. کنسیڈر ٹو بی مجرور. یہ آپ پوچھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا یہ مرکب جاری ہو رہا ہے. مرکب یہ اینالائز بھی کر لے سکتے ہیں ہم الحمدللہ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، مگر یہ کیسے پتا جائے کہ یہ مرکب جاری ہی ہوگا کر کے کچھ ہنٹ ہے اس کی دیکھیں من کی پیچھے وجہ حرف سے. جر من ہے نا، حرف جر من ہے. اب من نے مجرور کر دیا شرری کو. اوکے ٹھیک ہو گیا؟ شرری اگر کوئی اور فنکشن اپلائی نہ کر رہا ہوتا نا، اگر صرف مجرور ہوتا بس پھر شرری ہی مجرور تھا. اب شرری چونکہ مضاف بن رہا ہے، مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ پلس یہ مجرور بھی مضاف بھی بن رہا ہے. ایک منٹ، یہ جو مجرور ہے پلس یہ مضاف ہے، یہ اس وقت دو فنکشن اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں. مجرور جار کی وجہ سے اور مضاف بھی بن رہا ہے. اب مضاف جو ہے وہ اپنے مضاف الیہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، جڑا رہتا ہے. اب چونکہ یہ مضاف بھی ہے تو مضاف اور مضاف الیہ مل کے پھر پورا کا پورا مجرور کہلائے گا. اچھا جزاک اللہ. سمجھ میں آیا. اس طرح سے انشاءاللہ یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی، بار بار ریپیٹ ہوں گی نا، پھر انشاءاللہ بالکل سارا کلیئر ہوتا چلا جائے گا. اب جس ہم اگلے اسٹیپ پہ اگر جائیں گے کہ اب یہ جو ہے جار اور یہ مجرور، اب یہ پورا اب یہ کچھ مل کے بنے گا. یہ جار اور مجرور اب یہ مل کے کچھ بنے گا. جار مجرور آپ کو پتا ہے مرکب جاری یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ یہ متعلق ہوتا ہے. متعلق فعل یا متعلق اسم ہوتا ہے.
ہاں بالکل، یا متعلق فعل ہوگا یا پھر متعلق اسم ہوگا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں پچھلی آیت پہ جانا ہوگا. من سے پیچھے جب جائیں گے تو پچھلے آیت میں اعوذ آیا ہوا ہے، ہاں اور جیسے میں نے سورۃ الناس میں بتایا تھا کہ اعوذ میں 2 حرف جر ضرور آتے ہیں. اعاذہ جو عین واو انزال، یہ جو مادہ کے حروف ہیں، چاہے باب استفال سے آئیں، چاہے باب نون سے آئیں، یا چاہے باب افعال سے آئیں، یہ جو اعاذہ یعوذ ہے، یہ جب آئے گا تو یہ طلب کرتا ہے 2 حرف جر کی. ایک حرف جر با کہ جس کی پناہ میں ہم نے آنا ہے، اور ایک حرف جر من جس سے ہم پناہ مانگ، جس چیز سے ہمیں پناہ چاہیے، یعنی جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا. اچھا اور جس کی پناہ میں آ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے. تو حرف جر با اللہ کے لیے آئے گا کہ ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں وہ حرف جر من سے آتا ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پورا کا پورا بن جائے گا متعلق فعل اعوذ. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہم ایک قسم کی یہ دعائیہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ جو آپ کی پناہ میں آنا ہے، یا صبح، یہاں پیچھے تو آیت میں ہے کہ صبح کے رب کی پناہ میں آنا، مطلب بیسیکلی رب کی پناہ میں آنا. تو رب کی پناہ تو وہ حرف جر با سے آ گیا. اب ہم کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی پناہ میں تو آ رہے ہیں، تو کس چیز سے پناہ میں آ رہے ہیں وہ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ فلاں چیز سے ہمیں بچا لے، فلاں چیز سے ہمیں پناہ دے دے. تو اب وہ جو چیزیں ہیں جس چیز سے ہمیں پناہ چاہیے وہ آگے انشاءاللہ اب ساری آئیں گی آیتیں. تو من شرری، اس کا ذرا ترجمہ کریں. شر سے جو شر سے. جو اس نے پیدا کیا. ہاں میں نے یہاں پہ اس کے اس لیے لکھا کیونکہ ابھی میں بتاتی ہوں. ماں، ہاں آپ نے کیا بتایا؟ ماں خلق، جو اس نے پیدا کیا بولا. بالکل، جو اس نے پیدا کیا. اب اگر کیونکہ ماں جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا، اسم موصول، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے ہمیں بچا. جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے، کے آ رہا ہے نا پھر بیچ میں، اس کے شر سے. اگر ہم جو اس نے پیدا کیا پہلے لے آئے تو بھی ٹھیک ہے. یہ جو اس نے پیدا کیا، اگر ہم یہ پہلے سینٹنس بول دیں، جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے، یہ تھرڈ میں آئے پھر، تو ہم پہلے اس کو بولیں، پھر اس کو بولیں، اور پھر اس کو، تو بھی ہمارے بالکل ٹرانسلیشن ٹھیک ہے، اور وہ سمجھ لگنے کے لیے بھی ہے کہ جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے ہمیں بچا. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ مرکب اضافی کا بھی ترجمہ لے کر آنا ہے نا ہم نے، اس میں مرکب اضافی ہے تو اس کا ترجمہ بھی بیچ میں مفہوم میں آنا چاہیے کہ کس کے شر سے. اب اس میں بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ ما خلق، جو اس نے پیدا کیا، تو اس کا مطلب جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہمیں اس ہر چیز کے شر سے بچا. تو اس میں یہی آئے گا کہ ہر چیز چاہے وہ اچھی ہے بری ہے، ہو سکتا ہے جو اچھی بھی چیز ہو وہ ہمارے لیے بری ہو، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. ہمیں بظاہر جو چیز اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہی نہ ہو، اس میں ہمارے لیے شر ہو. تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی چیز بھی مانگے، ہمیں کسی چیز کی طلب ہو، کوئی چیز ہم اللہ سے دعا مانگیں، تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اگر اس میں ہمارے لیے بہتری ہے تو یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے، اور اگر اس چیز میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے تو اس کو ہم سے دور ہٹا دے، ہمیں پناہ دے دے. ٹھیک ہے، دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت فائدے مند ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو. ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہو سکتا ہے شر ہو. تو اس لیے اس مفہوم میں ہر چیز آ گئی ہے کہ جو یا اللہ آپ نے پیدا کیا، اگر اس میں ہمارے لیے شر ہے تو اس سے ہمیں پناہ دے دے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اب ہم یہ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پورا ہے نا من شرری، یہ معطوف علیہ بھی بن رہا ہے، یہ معطوف الیہ بن رہا ہے. میں باقی ریز کر دوں سارا. اب یہ معطوف علیہ کیوں بن رہا ہے؟ یہ اب کیونکہ نیکسٹ جو آیت ہے وہ حرف جر، سوری نوٹ حرف جر، وہ حرف عطف سے شروع ہوگا. واو سے ٹھیک ہے، وہ
ہاں وہ واو آئے گا اور وہ حرف عطف ہوتا ہے. حرف عطف سے جو پہلا ہوگا چاہے وہ ایک وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے. پورا جملہ تو اس وقت یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ معطوف علیہ ہے. مجھے ایسے یاد پڑتا ہے جیسے میں نے نا بائی مسٹیک سورۃ الناس میں الی لکھا ہے الف سے. یہ الف سے نہیں ہے، یہ عین سے ہے، علیہ. ٹھیک ہے، تو یہ معطوف علیہ ہے. تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. جی یہاں پہ دیکھیں اب واو آ رہا ہے. تو نیکسٹ ہمارے ساتھ کون ہے؟ رول نمبر 3 4. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شروع میں واو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ حرف، یہ اسم واو یا فعل؟ یہ حرف ہے، واو عطف ہے. ہاں یہ حرف ہے اور حرف کی قسم عطف میں سے ہے. جی گڈ. اگلا جو من ہے یہ کیا ہے؟ حرف، فعل یا اسم؟ یہ حرف ہے، حرف جر. ہاں یہ بھی حرف ہے لیکن یہ حرف جر ہے. اب ہم شر کی طرف دوبارہ سے قسم کا یہ ریپیٹ ہوگا، آپ اس کے بارے میں کیا کیا بتائیں گی؟ جو سارا یہ پیچھے بتا دیں ذرا. جی جی یہ شرری جو ہے من کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور یہ گڈ. اسم ہے، اور یہ آگے کا مضاف بھی بن رہا ہے آگے کے لیے. اب ابھی آگے نہیں جائیں، ابھی صرف اچھا، شر کے اس کے مادہ کے حروف بتا دیں، روٹ لیٹرز کے. شین را را. گڈ. اور یہ مجرور آپ نے بتایا تھا کہ ہو رہا ہے پچھلے حرف جر من کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے. اب ٹھیک ہے، جی اب آپ آئے ہیں غاسقین کی طرف. کہ جو غاسقین کیا ہے؟ حرف، اسم یا فعل؟ غاسقین تو اسم الفاعل ہے. بالکل صحیح بتایا، اسم الفاعل ہے. اور یہ اس وقت اسم ہے. اور اس اسم کے جو مادہ کے حرف ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ غین سین قاف، غسقہ. غین سین قاف. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسم ہے تو اسم کی کیٹیگری یہ اسم الفاعل ہے. اسم جیسے الفاعل. کہتے ہیں نا اسم مجرور. اب یہ جو شرری ہے یہ اسم ہے اور مجرور ہے. تو یہ ہے اسم غاسقین جو ہے یہ اسم الفاعل ہے اس وقت فاعلون کے وزن پہ. تو یہ ثلاثی سے اسم الفاعل ہے یا مزید الفی کے میں سے ہے؟ جی جی ثلاثی سے ہے. ثلاثی سے ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس وقت یہ جو غاسقین جو ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ حرف اس کے نیچے یہ یعنی کہ اس کی حالت جر کیوں ہے؟ غاسقین یہ من کی وجہ سے. من من کا شر اثر اتنے غاسقین، دور جا کے پڑے گا، من کا اثر تو شرری ہاں تک ہے نا. جانے والے کے شر سے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے کیونکہ ہم نے غاسقین سے ایگزیکٹ جو پچھلا حرف ہے نا اس پہ جانا ہے. جی ایگزیکٹ جو شر. پچھلا حرف ہے وہ ہے شرری. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا شرری حرف جر ہے؟ نو، حرف جر نہیں ہے. تو پھر دیکھنا ہوگا کیا یہ مضاف ہے؟ تو یس، جی یہ مضاف کی ساری اس کے جی اندر بس. کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں. نہ اس کے جی اوپر ال ہے نہ اس کے اوپر تنوین ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شرری مضاف بن جائے گا اور غاسقین مجرور ہوا اس لیے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. جی میم یہ اسم الفاعل کی سمجھ نہیں آئی، اگر اس کا سمجھا دیں یہ اسم الفاعل کیوں ہے؟ اسم الفاعل کیونکہ یہ فاعلون کے وزن پہ ہے. اوکے ٹھیک ہے فاعلون. میم. آپ نے اسم الفاعل اور اسم المفعول والا لیکچر سنا تھا سنا؟ میم تھوڑا سا سنا تھا، اس کے بعد ابھی میں ریپیٹ کر رہی ہوں. تو ابھی میں نے جمع مکسر ختم کیا ہے کل، تو پھر انشاءاللہ تعالی جو کل کا ہوا تھا تو وہ اس لیے وہ میرا چھوٹ گیا. ہاں تبھی شاید کیونکہ یہ ہم نے اسم الفاعل اور اسم المفعول میں نے نا ڈیٹیل سے یہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کے جو فاعلون کے وزن پہ جو لفظ آئیں گے فاعلون. تو جیسے دیکھیں یہ ہے غاسقن کن، تو یہ مضاف الیہ ہوا تب یہ مجرور ہو گیا نا. بیسیکلی یہ غاسقن تھا تو ٹھیک. فاعلون کے وزن کے اوپر ہے. تو جو بھی لفظ فاعلون کے وزن کے اوپر آئے گا وہ اسم الفاعل کہلائے گا. بالکل ٹھیک میم، سمجھ آ گئی. تو اب ہم جی رول نمبر ہمارے ساتھ 4 تھی کہ 5 تھی؟ جی جی میں 4. جی 4.
शर्री गासिकिन मुदाफ मुदाफ इलैह पूरा मुरक्कब इजाफी जो है ये अब क्या बनेगा, क्योंकि ये जो शर्री है वो मजरूर भी है, तो आप सोचें कि ये क्या बनेगा। ये मजरूर बन रहा है, मिन मिन के लिए मुरक्कब जारी बन जाएगा। वेरी नाइस, ठीक हो गया। जार मजरूर, अब ये पूरा का पूरा जो जार मजरूर है ये क्या कहलाएगा। ये मातूफ इलैह मातूफ हो जाएगा, मातूफ होगा। हाँ, ये मुताली के फेल आउजू भी हो जाएगा प्लस जी ये मातूफ हो जाएगा, मातूफ। क्योंकि ये भी मातूफ क्या मतलब हुआ, मातूफ का मतलब ये हुआ कि जो पीछे मातूफ अलैह बन रहा था ना, ये भी वही बन रहा है, और मातूफ अलैह जी क्या बन रहा था, मुताली के फेल आउजू बन रहा था, जी तो ये भी वही मुताली के फेल आउजू बन रहा है और मातूफ हो गया, ये गुड हो गया, क्योंकि हरफ अतफ से पिछला वाला जो बनेगा वो मातूफ अलैह और बाद वाला जो होगा वो बनेगा मातूफ। मातूफ। जी हाँ, अब यहाँ तक वमिन शर्रि गासिकिन, यहाँ तक का तर्जुमा करते हैं। मिन शर्रि गासिकिन, और छा जाने वाले के शर से। नहीं, छा जाने वाला नहीं, जब रात रात की अंधेरे, तारीकी को कहते हैं। हाँ तारीकी कह दें आप उसको, ठीक है, जी जब अंधेरा कह रात दें की या तारीकी तारीकी, ज्यादा हो जाए। जी हाँ बिल्कुल, रात की तारीकी के शर से या अंधेरे के शर से, अच्छा दोनों ठीक है। आप अगर रात की तारीकी लिखे तो भी ठीक है, अंधेरा लिखे तो भी ठीक है, मतलब क्योंकि मफहूम एक ही है, सिर्फ हमारे अल्फाज के चुनाव में डिफरेंस है। दैट्स गुड। अभी जी चलते हैं हम ईजा की तरफ। ईजा क्या है। मैम बस एक बात बता हर्फ दें नफे, कि ये जो वा अतफ से के बाद जो आएगा उसको मातूफ कहेंगे, और जो वा अतफ से पहले आएगा उसे मातूफ इलैह कहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक जो पहला होगा ना मातूफ अलैह, क्यों अलैह का मतलब होता है पर, अलैह ही उस पर, ठीक ठीक हो मैम। गया। तो जी इसका मतलब है कि जो बाद वाला लफ्ज है वो अतफ हो रहा है पहले वाले लफ्ज पर, मतलब बाद वाला लफ्ज वही कुछ बनेगा जो पहला वाला था। अगर ठीक पहला है वाला लफ्ज जो है वो मजरूर है तो बाद वाला भी मजरूर बन जाएगा, पहला वाला लफ्ज मंसूब है तो दूसरा भी मंसूब बन जाएगा। जो फंक्शन मतलब जो पहला वाव अतफ से पहले वाला लफ्ज जो फंक्शन अप्लाई होगा उस पर, बाद वाले पे भी वही फंक्शन अप्लाई होगा, वही ठीक रूल मैम, अप्लाई समझ होगा। गई। ठीक मैम। ठीक हो गया, तो ये चीज है। इंशाल्लाह ये जो हम रिपीट करें, ये जो हम न्यू कोर्स बिगनिंग से जो स्टार्ट ले रहे हैं ना, अभी कल नेक्स्ट वीक के बाद से हम जुमलों पे आ जाएंगे, और जुमलों के ही एक दो वीक के बाद हमने क्या करना है, सारे मुरक्कबात पे आएंगे, तो उसमें हम मुरक्कबे अतफी को डिटेल से पढ़ेंगे कि मुरक्कबे अतफी में कौन कौन से जो हरफ अतफ हैं वो कितने हैं, सिर्फ अकेला वाव हरफ अतफ नहीं है, थोड़े से और भी हैं, ठीक है। तो वो पूरा उस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ मुरक्कबे अतफी को पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह खुल जाएंगी फिर, ये जी मुरक्कबे अतफ क्या होते हैं, कब कौन सा आता है और क्या सब कुछ डिटेल एवरीथिंग। जी इंशाल्लाह। अभी मुझे ये बताएं कि ये ईजा जो है ये क्या है। इज़ा इसमें ज़र्फ। वेरी नाइस, ये इस्म है और ज़र्फ है। आप बताएं जी ज़र्फ ज़मा है या ज़र्फ मकान, ये उस ज़माने को वक्त शो करता है जब किसी जगह को शो करता है। ये ज़र्फ ज़मान हुआ यहाँ पे। हाँ ज़र्फ ज़मा क्योंकि ये एक ज़माने को शो करेगा, जब कब, ये जी जब या इस तरह का मायने देते हैं ना कि जब ये हुआ था या जब ये जी होगा, तो जब का जी मतलब इसका मतलब है किसी ज़माने को डिफाइन कर रहा होता है ये, तो इसको कहेंगे इस्म ज़र्फ ज़मा। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, चाहे जितने भी ज़र्फ हैं, क़ब्ला, बादा, फ़ौक़ा, तहता, जितने भी ज़र्फ हैं, ईज़ा, ज़र्फ हमेशा मुदाफ बनकर आते हैं, अच्छा ठीक है? ज़र्फ हमेशा मुदाफ बनकर आते हैं। उसके बाद वाला लफ्ज या तो आपको क्लियर मुदाफ इलैह हरफ जर में नजर आ जाए, हरफ जर कह रही हूँ, मतलब इराबी जी हालत जर में नजर आ जाएगा, और हो सकता है कि वो क्लियर आपको इराबी हालत जर में नजर ना आए, लेकिन जो भी उसके बाद होगा उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये मुदाफ इलैह है। जी तो इस वक्त ये जो ईज़ा है ये बन जाएगा मुदाफ। तो अब अच्छा हम वक़बा पे चलते हैं। वक़बा जो है ये क्या है। ये इस्म फेल वक़बा फेल माजी है। ये फेल फेल माजी माज़ी वक़बा। है। आप इसके रूट एड्रेस बता दें।
واو قاف با. اور اس میں فاعل کیا ہوگا؟ واقبن. فاعل. فاعل. اچھا فاعل اس میں ہوا. ہوا. ہاں آپ اس میں فاعل بنانے شروع ہو گئی تھی ہیں. جی دماغ زیادہ گھوم رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہوا فاعل، اس کے اندر جو اس کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. اب دیکھیں پیچھے ہے مضاف، تو اب اس کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے؟ وقبہ کو کنسیڈر کیا کریں گے اس ٹائم؟ مضاف الیہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز اور یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ویسے تو جو مرکب اضافی ہوتے ہیں وہ کسی کے متعلق نہیں ہوتے، ہمیشہ مرکب جاری ہی متعلق ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، مرکب اضافی متعلق نہیں ہوتا. لیکن جتنے بھی جو ظرف کی وجہ سے جو مرکب اضافی بنیں گے، ظرف کی وجہ سے، جی یہاں پہ یہ ظرف آیا ہوا ہے نا، ظرف جی کی وجہ سے جب وہ مرکب اضافی کا ایک کنسٹرکشن بنے گا تو وہ ضرور متعلق بنے گا، بالکل اسی طرح جیسا مرکب جاری بنتا ہے. اگرچہ یہ قرآن پاک میں کم ہے، مطلب اس کی نسبت کم ہے، مرکب جاری کی نسبت کم ہے استعمال ہوئے ہیں، لیکن جتنے جب بھی کبھی آئے ہیں تو یہ متعلق ضرور کہلائیں گے، یہ کسی نہ کسی کے متعلق بن کر آتے ہیں. لیکن اگر ویسے عام جو مرکب اضافی ہوتا ہے جو بہت زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، وہ متعلق نہیں بنے گا کسی کے جب تک اس کے پیچھے حرف جر نہ لگا ہو. جی ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ جو اضاف والا ظرف کی وجہ سے جو مضاف الیہ بنا مرکب اضافی، یہ متعلق ہوگا غاسقین کے، یہ متعلق ہوگا اسم غاسقین کے، جو پیچھے اسم استعمال ہوا ہے اس کے. اور اس کا ہمیں پتہ چلے گا جب ابھی ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں نا کہ کیوں اس کے متعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تشریح کرنا، اس کو ڈیفائن کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کے متعلق کچھ انفارمیشن کچھ ڈیٹیل دینا ہمیں. ابھی پیچھے ہے کہ اور اندھیرے کے شر سے، اب وہ اندھیرا کیسا ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل دی جا رہی ہے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ اس وقت جب وہ چھا جائے. ہاں اذا جب وہ چھا جائے. تو یہ وہ چھا جائے کیا مطلب؟ کیا چھا جائے؟ اندھیرا چھا جائے. غاسقین اندھیرا. جب چھا جائے تب اس کے شر سے ہمیں پناہ دینا. ٹھیک ہو گیا. تو جی یہ اسی لیے ہم اس کو ہم متعلق کے فعل نہیں کہہ سکتے، آوزو پہ نہیں جائیں گے کیونکہ اچھا وہ سینس نہیں بنتا نا. وہ چھا جائے کیا میں پناہ میں آتا ہوں یہ چھا جائے نہیں، وہ چھا جائے مطلب جب اندھیرا چھا جائے. تو اندھیرے سے متعلق ایک بات بیان ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے متعلق کے اسم غاسقین. اچھا متعلق کیسے غاسق. جس سے متعلق وہ انفارمیشن دے رہے ہیں نا اس کو اسی کے متعلق کہیں گے، جس سے متعلق وہ ایک ڈیٹیل دے رہا ہے. تو اس وقت یہ جو مرکب پورا ہے یہ ڈیٹیل دے رہا ہے غاسقین سے متعلق، اندھیرے سے جی متعلق ایک انفارمیشن دے رہا ہے کہ جب وہ چھا جائے تو ہمیں اسے پناہ دینا. کیونکہ دیکھیں ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے جانوروں کو اندر کر لو، بچوں کو اندر کر لو، ہر چیز کو جی جی ڈھانپ دو، کور جی کر دو. تو کیونکہ رات کے اندھیرے میں جب جیسے ہی رات کی تاریکی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ شیاطین اترتے ہیں، زیادہ ان کا مطلب زیادہ آتے ہیں تعداد میں. تو وہ اس وقت پناہ مانگنے کا ہوتا ہے کہ ہمیں اس رات کی تاریکی سے پناہ ہمیں دے دے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اس ٹائم تھوڑا یہ ہوتا ہے شیطان کا زیادہ. لیٹس گو. جہاں تک الحمدللہ ہو گیا. جی. نیکسٹ رول نمبر 5 6 7 8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے بتائیں جو شروع میں واو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. ایک اور حرف عطف آیا. ٹھیک ہو گیا. اب جب ایک اور حرف عطف آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک اور معطوف آئے گا، معطوف جی علیہ نہیں. اچھا یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ معطوف علیہ ایک ہو سکتا ہے اور معطوف علیہ ایک ہو سکتا ہے، لیکن جو معطوف ہے نا وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. معطوف جو بعد میں سینٹینس، جیسے اگر ہم
ایسے عام روٹین کی لائف میں ایک بات بتاؤں، اگر کوئی باہر کوئی گروسری کے لیے جاتا ہے، ہمارے ہسبینڈ جاتے ہیں، بھائی یا باپ میں ابو وغیرہ جاتے ہیں کوئی، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اچھا فلاں چیز لے آئیں اور فلاں بھی لے آئیں اور فلاں بھی لے آئیں، تو ہم چیزیں جو منگوا کوئی لسٹ ہو تو ہم جو اور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو وہ جو سارا عطف کر کے یہ ہوتا ہے کہ معطوف بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. جی That's good. ٹھیک. ابھی مین کا بتائیں کہ مین کیا ہے. یہ حرف جر ہے. یہ حرف جر ہے. شرری کو اسی طرح جیسا پہلے ایکسپلین کیا تھا ذرا بتا دیں. یہ اسم ہے، اس کا مادہ ہے ہوں شین را اور یہ ہوں مجرور ہے. بالکل صحیح، یہ مجرور ہے. اب آتے ہیں النفاساتی کے، کہ یہ کیا ہے، اسم حرف فعل. یہ اسم ہے کیونکہ اس میں ال لگا ہے پہلے. ویری نائس، دیٹس گڈ کہ آپ صاحب ریزن بھی بتا رہی ہیں کہ یہ اسم کیوں ہے اور فعل کیوں ہے یا حرف کیوں ہے. دیٹس گڈ. اور اس کے مادہ کے حرف کیا ہیں؟ اس کا مادہ ہے نون فا سا. گڈ. اچھا، اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ اسم کی کوئی کیٹیگری ہے تو کیا ہے، اور ہنٹ دوں کہ پیچھے بھی استعمال ہوا ہے. جیسے یہ اسم کی اسم کیٹیگریز ہے الفاعل. نا، اسم موصول، اسم اشارہ، تو میں نے کچھ کیٹیگریز بتائی تھی. اسم الفاعل. ویری نائس، یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے، فاعلون کے وزن پر ہے. تو یہ فاعل ثلاثی سے ہوا یا مزید الفی سے؟ مزید فی سے ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ. اب یہ شرری تو مجرور ہے حرف جر من کی وجہ سے، یہ النفاسات ہی کیوں مجرور ہے؟ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے شادی کا. ویری نائس، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے مضاف شرری کا. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب اضافی. اور اور یہ مرکب مجرور بھی اضافی. بنیں گی من کے. ہاں دیٹس گڈ. اور یہ پورا کا پورا متعلق فعل ایک اور متعلق بن جائے گا، اور اس ایک اور متعلق فعل کو اب ہم کیا کہیں گے، کیونکہ پیچھے حرف عطف آیا ہوا ہے تو اس کو اب ہم کیا کہیں گے؟ معطوف. ہاں یہ اب ہو جائے گا معطوف ٹو. سیکنڈ معطوف آ گیا، یعنی کہ یہ بھی فعل اعوذ سے متعلق ہی بات ہے کہ ہمیں یا اللہ اس سے پناہ دے، اس سے پناہ دے، اس سے پناہ دے. ہم مطلب وہ کافی چیزیں، پہلی کیا تھی، کس چیز سے پناہ دے، جو اللہ جو پیدا کیا اس کے شر سے. پھر دوسرا ہمیں جو بتایا گیا کہ اندھیرے من شر ما اندھیرے کے شر خلق، سے جب وہ چھا ہاں جائے. اندھیرے کے شر سے. دوسرا بتایا گیا کہ اندھیرے کے شر سے بھی بچا. اب تیسری بات ہو رہی ہے کہ ایک اور کس چیز کے شر سے، تو ہم ترجمے پہ آتے ہیں. ومن شر النفاسات، یہاں تک کا ترجمہ کرتے ہیں. وہ ہو گیا اور ہوں شر سے ہوں پھونکے مارنے والوں کے شر سے. ہاں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. والیوں میں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ مونس ہے نا، جی وہ والی مونس تا لگی ہے، تو وہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. اور والی. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف عورتیں ہی ہوں، اگرچہ یہاں پہ یہ مونس کا استعمال ہوا ہے، لیکن بعض مونس ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں وہ دونوں جنس آ سکتے ہیں. اس میں اب یہ مرد بھی جو بھی جادو کرے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، لیکن اب ہم ترجمہ بالکل اس حساب سے کریں گے جس طرح، کیونکہ یہ مونس کا ہے تو ہم مونس کے حساب سے ترجمہ کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اگر یہ بھی کہا جائے کہ پھونکے مارنے والوں کے شر سے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جادو دونوں کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں. جی دیکھیں اب یہاں بیسیکلی مین چیز یہ کہ والوں یا والیوں یہ ضرور لگانا ہے، چاہے والوں لگائیں چاہے والیوں لگائیں، کیونکہ یہ اسم الفاعل ہے. تو اسم الفاعل میں نفسا کا مطلب ہے پھونک، اور نفسا اگر اسم فاعل کے وزن پہ جائے گا تو ہوگا پھونک مارنے والا یا والا. پھونک مارنے والی. ٹھیک ہو جی گیا. تو یہاں پہ جی جمع کے لحاظ سے ہم کریں گے کہ پھونک مارنے والوں کے شر سے. اب ہمیں ایک اور چیز بھی اعوذ سے متعلق ایک اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ان کے بھی شر سے بچا جو جادو کرتے ہیں. اب وہ جادو کس کے اوپر کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. فی کیا ہے؟ حرف جر. اس کا ترجمہ پہلے آ گیا. فی اچھا، ہو گیا. فی حرف جر ہے. اچھا، العقد یہ کیا ہے، اسم یہ فعل یا حرف؟ اسم ہے.
اسم गुड। और इस इसके पे भी मादा आल के लगा लफ्ज क्या है हर्फ क्या होंगे? आइन काफ हाँ, दाल इसके रूट लेटर्स क्या होंगे? आइन काफ और गुड। दाल और ये हाँ, और इसकी एराबी हालत क्या होगी? ये जर मजरूर है हाँ, ये मजरूर हो गया। अब ये पूरा जार मजरूर क्या बनेगा, किसके मुतालिक बनेगा? ये मुतालिक ये आउज़ मुतालिक आउज़ ही बनेगा या इसम के आप ये सोचें मुत- कि गिरहों पीछे में, देखना उकत का है मतलब होता है गिरा, गिरा। तो वो गिरा किस चीज से मुतालिक ये बात हो रही है, किससे मुतालिक हो रही है बात? फूंके मारने वालों तर्जमे की की तरफ अगर आप सोचिए ना, जी हाँ, तो ये नफसात ही के मुतालिक है कि फूंके मारने वाली हैं, तो वो फूंके किस पे मारती हैं? गिरहों में। गुरुओं में ये मुतालिक पूरा बनेगा मुतालिक इस्मुन नफसाती, ठीक है, जी कि जो फूंके मारने वालियां हैं गिरहों में, उनके शर से हमें बचा। तो ये जी फिल उक़द मुतालिक आउज़ू सेंस नहीं बनता, कोई बैठता ही नहीं है बात ना, कि मैं पनाह में जी आता हूँ गिरहों में, उससे मुतालिक बात नहीं बन रही ना। ये मुतालिक जी नफसाती ही सूट बैठता है कि जो फूंके मारती हैं गिरहों में, उनके शर से बचा। तो जी इसका तर्जुमा कर दें आप। फी हो गया मैं या से हम्म, इसमें आएगा यहाँ पे से उकद हो गया गुरुहूं में गुरुहूं गिरहों में, ठीक हो गया। गुरुहूं ये में जो से है ना, वो पीछे हरफ जर मिन की वजह से है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। से का तर्जुमा जो पीछे मिन लगा हुआ है उसकी वजह से है। गिरहों में ये फिल उक़द हो गया, गिरहों में, ठीक। ठीक इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना हिस्सा हो गया है हमारा। ये लास्ट आयत है। जी नेक्स्ट कौन है? रोल नंबर 6 7, हम कहाँ तक पहुंचे थे? आपका क्या रोल नंबर था? रोल नंबर 8 था मेरा अच्छा, रोल नंबर 9 10 11 12 13। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर आप मुझे बताएं कि ये जो अब वाव है ये क्या है? ये वाव अतफ अनदर अतफ, एक और अतफ आ गया, ठीक हो गया। जी अब जी मीन क्या है? हरफे जर गुड। शर्री को भी बता दें। ये मजरूर है और इसम है। हाँ, इसम है, और इसमें शीन रा इसके मादा के शीन लफ्ज रा है। रा ये रा जी देखिए, ये एक शर्री को आज इतना बार किया है कि ये अब आप लोगों को भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अब बिल्कुल ये नहीं। जार मजरूर जो है, ये पूरा जार मजरूर क्या बनेगा? नहीं, अभी हम हासिदीन पे चलते हैं कि हासिदीन क्या है। हासिदीन पहले बता हासिदीन दीजिए क्या है। ये हासिदीन भी इसम है। गुड। और इसके मादा के हर्फ क्या हैं, रूट लेटर्स? हासीन दाल गुड हो गया। अब ये इसम की कौन सी कैटेगरी में आएगा? फाइलुन हाँ, इस्मुल फाइल, ये एक और इस्मुल फाइल है, लेकिन ये मुजक्कर है। वो पीछे अन्नफसाती जो था वो मुअन्नस इस्मुल फाइल था और जमा था, जी ये वाहिद है और मुजक्कर है। फाइलून के वजन पर, हसद करने वाला। जी अब ये जो है पूरा मिन शर्री हासिदीन, ये पूरा मिलके अब क्या बनेगा? बल्कि एक मिनट, मुझे ये पहले बताएं कि हासिदीन मजरूर क्यों है? हासिदीन शरी ये मुजाफिले बन रहा ना। हाँ, ये मुदाफ इलैह बन रहा है क्योंकि पीछे जो शर्री है वो वो मुजाफ वो मुदाफ है। अब ये मुदाफ इलैह मिलके क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी मुरक्कब इजाफी, और प्लस ये मजरूर हो जाएगा मजरूर जी हर्फ जर मिन की वजह से। अब ये जार मजरूर पूरा क्या बनेगा, किसके मुतालिक होगा? मुतल्लिके 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 इसम होगा नहीं ये अतफ चल रहा है ना, अभी तक ये वही अतफ चल रहा है। वो अतफ आगे, इसका मतलब ये पिछले मातूफ इलैह से जुड़ा हुआ है। अच्छा तो मुतल्लिके फेल हाँ बिल्कुल, मुतालिक फेल आउजू,
کیونکہ یہ بھی اعوذ معطوف نمبر 3 ہے، یہ اپنے معطوف علیہ سے کنیکٹڈ ہے. معطوف علیہ اس کیا تھا، وہ متعلق فعل تھا اعوذ، جی تو یہ بھی متعلق فعل اعوذ ہی ہوگا. جو فنکشن اس کے اوپر تھا وہی اب آگے ہر عطف پہ ہوگا، چاہے وہ عطف آگے 10 ہو، 20 ہو یا 1 ہو، جتنے بھی عطف ہوں گے آگے. رائٹ. تو ومن شر حاسدین یہاں تک کا ترجمہ کر دیں. اور جو جو نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ اسم موصول تو نہیں ہے نا. ایک سیکنڈ. اور من سے شرری ہم، حاسدین، ہم، حاسد کرنے والے کی شر سے، اور حاسد ہاں کرنے والے کی شر سے، من سے. بالکل. بالکل، اور حسد کرنے والے کے شر سے. دیکھیں اب پناہ کتنی چیزوں سے مانگی گئی ہے، تو یہ سارے عطف ہوں گے کہ اس چیز سے بھی پناہ دیتے، اس چیز سے بھی پناہ دیتے، اس چیز سے بھی پناہ دیتے. تو یہ سارے وہ ایک ہی چیز جملہ چل رہا ہے، حرف عطف واو 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 بیچ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی ٹھیک. ایزا کی طرف چلتے ہیں کہ ایزا جو کیا ہے، جو بھی پیچھے ریپیٹ ہوا ہے ذرا ساتھ ساتھ سارا بتاتے جائیں. اذا جب، اور یہ ظرف ہے، اور اسم ہے فعل یا حرف. یہ اسم ہے. ظرف ہمیشہ اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ ہاں سب جی نوٹ کر لیجیے گا. ظرف کبھی بھی فعل نہیں ہوتے، ہمیشہ اسم ہوتے ہیں، چاہے اب وہ ظرف کوئی بھی ہو، بعد، قبل، فوق، تحت، یہ کوئی بھی، امامہ، امامہ، سوری نوٹ امامہ. تو جو بھی اس جی طرح کے ظرف ہوں گے وہ کیا ہوں گے، ہمیشہ اسم ہوں گے، اسم. کبھی بھی فعل نہیں. جی جی. تو یہ ظرف کون سا ہوگا، زمان مکان. ظرف زمان. اور یہ ظرف کیا بنتے ہوتے ہیں، یہ مضاف بنتے ہوتے ہیں. ہاں یہ مضاف بنتے ہوتے ہیں. یہ جو حسدہ ہے یہ کیا ہے، ماضی فعل. یہ نہیں، یہ اذا حسد، جب حسد کرے. ہاں تو یہ فعل ہے، اسم ہے یا حرف ہے. یہ ہونا تو اس کو ویسے، اگر یہ پیچھے مضاف ہے تو اس کو مضاف الیہ ہونا چاہیے، اسم ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے تو، لیکن اس وقت یہ کیا ہے، وہ بھی بعد اس میں ہوگا وقت کہ تو یہ ہم کریں یہ گے. فعل ہے، یہ فعل ہے. ہاں ماضی. اس وقت یہ فعل ہے، ماضی. ٹھیک ہے، اس وقت یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. اس کے مادہ کے حرف کیا ہوں گے، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے. سین دال حسدہ. اور اس میں جو ہے فاعل کیا ہوگا، جب حسدہ ہوا. ٹھیک ہے، پہلا صیغہ ہے نا تو ہوا فاعل ہوگا. ہوا. اور یہ اس وقت یہ جو ہے مضاف، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اذا مضاف ہوتا ہے تو یہ مضاف ہے، تو اس کو ہم کنسیڈر کہیں گے کہ محلن یہ مضاف الیہ ہے، جی ٹھیک. فی محل محلن مضاف الیہ. مضاف. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ اگرچہ ٹھیک. یہ اسم نہیں ہے، اگرچہ یہ اسم نہیں ہے، حالت جر میں بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ اس وقت یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ جب اس کا ترجمہ ہوگا نا تو وہ مرکب اضافی کے حساب سے ہوتا ہے پھر. ٹھیک. تو اب اس کا جب ترجمہ کریں تو کیا کریں گے، اذا حسدہ، جب حسد کرے. یہ سوری یہ رہ گیا تھا متعلق اسم حاسدین، کیونکہ مضاف میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ظرف جو ہوتے ہیں ہمیشہ یہ بھی متعلق بن کر آتے ہیں، جو ظرف ہوتے ہیں یہ بھی ہمیشہ جی متعلق بن کر آتے ہیں. تو یہ اس وقت متعلق حاسدین ہے، اسم حاسدین، کہ جب وہ حسد کرے تو کون کرے، حسد کرنے والا. حسد کرنے والا جب حسد کرے، تو یہ حاسدین سے متعلق ایک ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ حسد کرنے والا جب حسد کرے ہمیں اس کے شر سے بچا، جس جی وقت بھی وہ حسد کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اس کو ہم ٹھیک. متعلق اعوذ نہیں کہیں گے، اسے وہی ہمیں وہ کانٹیکسٹ بتائے گا، کہ ہمیں وہ ترجمہ بتائے گا کہ ہم نے اس کو کس کے متعلق کرنا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جب وہ حسد کرے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں سے متعلق ہم کر دیں، نہیں، اعوذ کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں، تو جی اذا حسد اس سے متعلق بنتا نہیں ہے، کوئی سینس نہیں بنتا. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا، تو اس کو ہم کہیں گے یہ متعلق اسم حاسدین ہے. اسم. ہاں ٹھیک. تو اب اس میں ترجمہ جو کریں تو کیا کیسے کریں گی، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ویری نائس، گڈ، جب وہ حسد کرے.
اب یہ ضرور دیکھیں، اگرچہ یہاں پہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ جب وہ حسد کرے، چاہے وہ آج حسد کرے، کل حسد کرے، آگے جب بھی کرتا رہے، ہم نے ماضی کی یہاں پہ بات نہیں کرنی، جو ماضی میں ہو گیا اس کی ہم دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کریں گے اپنے حال کے لیے اور مستقبل کے لیے. تو اس کی ایک وجہ بالکل ہے، وہ آج وجہ ہم دیکھتے ہیں، جو میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ میں ایذا سے متعلق کچھ بتاؤں گی انشاءاللہ. تو ہم اس پہ جی چلتے ہیں. بالکل جی ٹھیک. فعل ماضی سے پہلے جب ایذا آ جائے، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی فعل ماضی ہو اور اس سے پہلے آپ کو ایذا نظر آ جائے، تو اس فعل ماضی کا ترجمہ اپنے فعل ماضی میں نہیں کرنا، پاسٹ میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا. اب ہم دیکھتے ہیں کیسے. ایذا، اور جب اس سے پہلے ایذا آ جائے تو پھر دو صورتحال ہوں گی. اسم فعل ماضی کا ترجمہ، اس فعل ماضی کا ترجمہ ماضی میں نہیں بلکہ حال میں یا مستقبل میں کیا جائے گا. لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ اس فعل ماضی سے پہلے ایذا آیا ہوگا تب. اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے ماضی میں ہی ترجمہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ایذا آ جاتا ہے تو پھر ہم نے ترجمہ یا تو حال میں کرنا ہے اور یا پھر مستقبل میں. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے حال میں ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل میں؟ تو وہ دیکھتے ہیں. ایک آپشن ہے کہ حال میں. اگر بات دنیا کی ہو رہی ہو تو حال میں ترجمہ کیا جائے گا، اور مستقبل میں ترجمہ کا کیا وہ ہوگی صورتحال کہ اگر بات آخرت کی ہو رہی ہو تو مستقبل میں ترجمہ کیا جائے گا. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، آخرت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. تب تو کیونکہ یہ چیزیں تو ابھی ہونی ہے نا، سب کچھ یہ ہمارے لیے مستقبل کا ہوگا کام. لیکن اگر ہم کوئی چیز، کوئی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے، تو ہم پھر حال کا ترجمہ کریں گے. اور اس کا یہ آج کل میں ہی ہے، آج ہی صورت میں جو ہم نے پڑھا اس کو میں ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں آپ کو انشاءاللہ. کہ اگر ایک فعل ماضی ہے اور وہ ہے حسدہ، تو ویسے اس کا ترجمہ حسدہ کا اگر ہم ایگزیکٹ فعل ماضی کے مطابق کریں تو ترجمہ بنے گا اس نے حسد کیا، مطلب ماضی میں کر دیا، ہو گیا حسد. حال کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی مستقبل کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر اس سے پیچھے آ جائے ایذا، ایذا حسدہ، اب کیا ہوگا کہ اب ہم نے اس فعل کا ترجمہ جو ہے حال میں یا مستقبل میں کرنا ہے. تو حال میں نے ریڈ میں اس لیے لکھا کیونکہ اب یہ چونکہ دنیا سے اس کا تعلق ہے. دیکھیں کوئی آخرت میں تو کوئی ہم سے حسد نہیں نہ کرے گا، وہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں تو کوئی کسی سے کیا حسد کرے گا. یہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، حسد کرنا یہ تو وہ دنیا کی حد تک ہے. تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ دنیا کے لحاظ سے یعنی حال میں کریں گے. تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے جب وہ حسد کرے. اب میں نے کرے اس لیے کرتا ہے نہیں لکھا، اس لیے کیونکہ وہ ہمیں اپنے اردو کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے نا. کرے کا مطلب جب بھی کرے، چاہے آج کرے، کل کرے، پرسوں کرے، جب کرے حسد تو ہمیں اسے بچا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جب اس نے حسد کیا تب ہمیں بچا. کیا تو پھر ہو گیا حسد، وہ تو ہو چکا، اب تو اس سے پناہ نہیں ہو سکتی. جو حسد ہو چکا وہ تو ہو چکا. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جب اس نے حسد کیا، اب ہم کہیں گے جب وہ حسد کرے، جب کرے تو ہمیں اسے پناہ دیتے ہیں. یہ تو ہو گیا حال کا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل کی کوئی صورتحال ہو، اور میں نے قرآن پاک سے یہ آیت لی ہے، سورہ انشقاق میں ہے السماء انشقت. یہ جو انشقت ہے یہ فعل یہ مزید فی سے باب انفعال سے ہے. اس کا ترجمہ ہے جو ابھی صرف لفظ ہے نا، ابھی جتنا لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ آسمان پھٹا، کیونکہ انشقت یہ فعل ماضی ہے باب انفعال سے، تو پھر ہوگا پھٹا، آسمان پھٹا. تو مجھے بتائیں کہ کیا کبھی ماضی میں آسمان پھٹا تھا؟ یہ تو پھٹنے کا عمل تو ہوگا، ابھی ہوگا، قیامت آئے گی تو پھٹے گا. ہو تو نہیں چکا نا. اور جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے ایذا، پیچھے ایذا آیا ہے. تو اب ان شقت فعل ماضی ہونے کے باوجود ہم اس کا ترجمہ ماضی میں نہیں کریں گے. ایک تو اس لیے کیونکہ یہ مستقبل کا عمل ہے، یہ مستقبل میں ہوگا یہ کام. اور پیچھے ایذا لگ گیا، یہ ہمیں نشانی مل گئی. میں آپ کو نشانی ایک قسم کی دے رہی ہوں کہ جب اس طرح ہوگا، ایذا لگ جائے اور فعل ماضی مل جائے تو پھر آپ نے ماضی میں تو ترجمہ کرنا ہی نہیں ہے. انلیس کہ سورۃ الکہف میں ایک آیت ہے، مجھے وہ آیت زبانی یاد نہیں ہے، لیکن ذوالقرنین جو تھے ان کے متعلق ایک بات تھی، تو اس میں ایذا لگا ہوا ہے.
تو وہ عمل کیونکہ ہو چکا ہے، وہ انہوں نے کر دیا ہوا ہے، تو تب وہاں پہ ہم ماضی کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے وہ چیز کر دی ہے، وہ پاسٹ میں ہو چکی ہوئی ہے۔ لیکن جو چیز ابھی ہونی ہے تو اس کو تو ہم ماضی میں نہیں کر سکتے نا، اگرچہ بے شک آپ کہیں گے جی فعل ماضی ہے تو پھر کیوں نہیں، کیونکہ فعل ماضی میں اب ہم اس کا ترجمہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یہ قیامت کا منظر ابھی آنا ہے اور اس کی ایک انڈیکیشن مل گئی کہ پیچھے ایزا لگا ہے۔ تو اب ہم جب ترجمہ کریں گے تو اب ہم کہیں گے کہ اب اس فعل ماضی کا ترجمہ ماضی میں نہیں بلکہ حال یا مستقبل میں کیا جائے گا۔ تو اب ہمیں مستقبل کیوں چنا، حال کیوں نہیں چنا، کیونکہ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ایزا جب لگ گیا تو اب ہم کہیں گے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے نا ترجمے کو کنورٹ کرنا ہے، اور ایزا اس کی ایک آسان سی ایک نشانی ہے آپ لوگوں کے لیے، آسانی کے لیے کہ جب ایزا لگے گا تو آپ لوگوں نے اس طرح سوچنا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ جو پوری صورت ہے اس میں نے صرف کل کو ریڈ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، باقی سب گرین ہے۔ تو وہ جو میں نے پہلی آیت میں بتایا تھا کہ کل جو ہے یہ فعل پلس فاعل ہے، کل جو ہے فعل پلس فاعل، اور جو اگلا گرین پارٹ ہے وہ سارا مفعول بنے گا۔ کیوں مفعول بنے گا؟ کیونکہ یہ مقولہ ہے کہ آپ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اور کیا فرمائیے، وہ پوری بات پھر آگے اینڈ تک ہے، اعوذ سے لے کے حسد تک کہ یہ سب آپ فرمائیں، یہ سب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی پوری امت تک یہ دعا پہنچا دی کہ ہم سب نے اب یہ دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا ہے بیسیکلی کہ ہم نے یہ دعا صبح شام مانگنی ہے، تو ہم انشاءاللہ ہر لحاظ سے حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس سلائیڈ میں اب میں نے وہ بتایا کہ یہ جو من شر ما خلق، یہ ہو گیا معطوف علیہ، تو آگے پہ 3 معطوف آئے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ اب وہ کن کن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ میں یہ جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے، اور اندھیرے کے شر سے، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے جو ہے غاسقین سے آگے، وہ غاسقین کی آگے ڈیٹیل ہے کہ اندھیرا جب چھا جائے، جب اندھیرا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی اذا وقبا، وقبا جو ہے فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اندھیرا چھا گیا، ماضی میں اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ جب چھا جائے مطلب جب اندھیرا چھا جائے تب ہمیں پناہ میں لے لینا۔ اور آگے ہے نفساتی کے پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور وہ پھونکے کس میں ماریں گی؟ گرہوں میں، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ الحمدللہ ہماری آج سورۃ الفلق جو ہے کمپلیٹ ہوئی۔ دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ کسی کو کوئی کوشچن وغیرہ ہوا تو آپ پلیز گروپ میں بتائیے گا انشاءاللہ، تو پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام جزاک اللہ علیکم خیرا ورحمۃ کثیرا۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.